नाज़रीन आदाब, 19 मई 2022 मुताबिक 17 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल मामले में 7 कसूरवारों में शामिल उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारी विलन को रिहा कर दिया है। ये हुक्म जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ए बोपन्ना की बेंच ने आईन के आर्टिकल 142 के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए दिया है। बेंच ने तमाम मुजरिमों को माफ करने के लिए तमिलनाडु की काबीना की सिफारिश पर गवर्नर की तरफ से फैसला लेने में ताखीर और मुजरिम की सेहत के मसाइल से मुतालिक हकायक पर गौर करते हुए रिहाई का फैसला दिया है। कांग्रेस ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कातिल को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दिया और रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बदकिस्मती करार देते हुए बुध के रोज इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि अदालत को हुक्म जारी करना पड़ा। दहशतगर्दी के तई हुकूमत का ये रवैया काबिल मजम्मत है। वाराणसी में वकला की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत की नई तारीख का ऐलान अदालत जल्द करेगी। वाज़ेह रहे कि आज नए सर्वे के लिए दीवार गिराने और मलबा हटाने की दरख्वास्त की समाअत होनी थी। दरियास्ता वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को इंतजामिया ने 9 ताले लगाकर सील कर दिया है। इसके साथ ही वजू खाने की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CRPF को सौंप दी गई है। CRPF के 2 एहलकार 24 घंटे सील बंद वजू खाने की हिफाजत करते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादतगाहों से मुताल्लिक 1991 के एक्ट और बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक फैसले का जायजा लेने और मामले को मौसर अंदाज में पेश करने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील दी है ताकि बोर्ड की लीगल कमेटी केस लड़ने में मुस्लिम फरीक की हर मुमकिन मदद कर सके। इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर मरकजी हुकूमत समेत दीगर सियासी जमातों से उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक आवाम के सामने हर चीज अधूरी पेश की जा रही है, इसलिए पंफलेट और किताबें शाये करने पर भी गौर किया गया है जिनमें हकायक के साथ मालूमात हो और उन्हें आवाम तक पहुंचाया जा सके। इजलास में ज्ञानवापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत मुल्क की दीगर मौजूदा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तान में मसाजिद पर हिंदुत्व तंजीमों के दावों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नया दावा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर किया गया है और मस्जिद के नीचे खुदाई का मुतालबा किया गया है। ये मुतालबा हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी की तरफ से किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस सिलसिले में स्वामी चक्रपाणी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर जामा मस्जिद के चबूतरे और सीढ़ियों की खुदाई कराने की अपील की है। वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के हवाले से हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि 22 तारीख को 1090 चौराहे से टीले वाली मस्जिद तक पद यात्रा निकालेंगे। इस हवाले से मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान ने अमन अमान को बिगाड़ने का खदशा जाहिर किया है और कहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो इस पद यात्रा को 1090 चौराहे पर ही रोक दें और अगर इंतजामिया इस काम में नाकाम रहा तो फिर हम खुद अपने कौम के साथ कन्वेंशन सेंटर पर जाकर उसे रोक देंगे। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुहर सब्त कर दी है। योगी हुकूमत की साबिका मुद्दत कार के दौरान भी मदरसों को ग्रांट नहीं दी गई थी, ताहम अब काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर इस तजवीज को मंजूर कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि अदालत में जाने से भी मदारिस को रिलीफ नहीं मिलेगा। फिलहाल यूपी में सिर्फ 558 मदारिस ऐसे हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट दी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में अहम अपोजिशन कांग्रेस के कारगुजार सदर और पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक के सरकर्दा लीडर रहे हार्दिक पटेल ने पार्टी क़यादत पर शदीद हमला करते हुए आज पार्टी के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मिस्टर पटेल ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे के खत में जिस किस्म की सख्त जबान इस्तेमाल की और राम मंदिर और कश्मीर से दफा 370 की तनसीख जैसे मसाइल की हिमायत की, उससे उनके जल्दी हुक्मरां बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयां तेज हो गई हैं। हार्दिक ने अपने इस्तीफे में इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस सिर्फ मुखालिफत की सियासत करती है। उसने सिर्फ राम मंदिर, आर्टिकल 370 हटाने और GST जैसे अहम मसाइल की यूं ही मुखालिफत की। उसके पास तरक्की की मुतबादिल सियासत का फुकदान है। बसिलसिला शहादत इमाम जाफर सादिक हुसैनी चैनल और हुसैनी फाउंडेशन की जानिब से छोटे इमाम बाड़े में मजालिस का इनेकाद किया गया। तिलावत कलाम पाक के बाद अदादार हुसैन अज़मी, वक़ार सुल्तानपुरी, नायाब बलियावी, नायाब हल्लोरी, इफ़हाम उतरौलवी, जुनान जाफराबादी वगैरह ने बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर असद अब्बास ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम वो मजहब है जो इल्म की बात करता है। कुरान में भी सबसे ज्यादा लफ्ज़ अल्लाह और इल्म का ही आया है। इमाम
امام جعفر صادق کی یونیورسٹی کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے جہاں مختلف سبجیکٹ پڑھانے کے ثبوت ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جابر بن حیان جو کہ فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں وہ امام جعفر صادق کے ہی شاگرد تھے۔ امداد امام نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی زمانے میں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے امام نہ بھیجا ہو ایسا نہیں ہے، ہدایت کے لیے نبی کے بعد 12 جانشین اللہ نے بنائے تاکہ ہدایت کا سلسلہ چل رہے۔ حسین آباد ٹرسٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کے اعلیٰ حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تاریخی شاہ رجب امام باڑہ تعمیری کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی اور بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا یعنی آثار قدیمہ کی جانب سے تعمیراتی کام کی تکمیل کے لیے وقت کی حد مقرر کرنے کے بعد بھی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ واضح رہے کہ شاہ رجب امام باڑہ کی تعمیر اودھ کے پہلے بادشاہ غازی الدین حیدر نے 1816-17 میں کروائی تھی۔ امام باڑے میں گنبد سے بارش کا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے امام باڑے میں موجود قیمتی جھومر بھی ٹوٹ کر گر چکا ہے، اس کے بعد بھی اعلیٰ حکام لاپرواہی برت رہے ہیں۔ وارانسی کے گیان واپی معاملے میں اتحاد ملت کونسل IMC کے صدر مولانا توقیر رضا خان نے کہا ہے کہ فوارے کو شیولنگ بتا کر ہندو مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے انتباہ بھرے لہجے میں کہا کہ نفرت کی سیاست کر کے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی بھی مسجد میں اگر زبردستی کی گئی تو اس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے منگل کی رات میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ گیان واپی کا سروے بند کمروں کے لیے ہونا تھا، کھلے حوض کے لیے نہیں۔ یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حوض میں کھڑے فوارے کو شیولنگ بتا کر ہندو مذہب کا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے خلاف تو ہندوؤں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر گیان واپی میں شیولنگ ہے تو ایسا حوض اور فوارہ ہر ضلع اور ہر صوبے میں موجود ہے۔ جمعرات کو مقدس حج کی پہلی قسط کے لیے 1,20,000 روپے کی رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ بدھ تک 6,700 منتخب درخواست دہندگان نے اپنی پہلی قسط کی رقم جمع کرائی ہے اور اپنے دستاویزات ریاستی حج کمیٹی میں جمع کر دیے ہیں۔ اس سال ریاست سے 8,701 درخواست دہندگان حج کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ حج کمیٹی کے حکام کے مطابق اس سال حج کی ادائیگی کا تخمینہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہوگا جس کا اعلان اگلے ہفتے کیا جا سکتا ہے۔ ریاست سے عازمین حج کے لیے حج تربیتی کیمپ کا انعقاد اگلے ہفتے کیا جا سکتا ہے۔ کووڈ کی وبا کے بعد سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے کووڈ ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ ایسے میں عازمین حج کو سفر سے پہلے دونوں ویکسین لگوانی ہوں گی۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے الزام لگایا ہے کہ گیان واپی، متھرا اور تاج محل کی آڑ میں بھارتی جنتا پارٹی لوگوں کے مذہبی جذبات برانگیختہ کر رہی ہے جس سے حالات بگڑنے کے شبہات ہیں۔ مایاوتی نے بدھ کو کہا کہ ملک میں لگاتار بڑھ رہی غریبی، بے روزگاری اور آسمان چھو رہی مہنگائی سے پریشان عوام کا دھیان بانٹنے کے لیے BJP اور اس کی معاون تنظیمیں ایک ایک کر کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے امروہہ کی متعدد امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا جبکہ نوگاواں سعادات میں جلوس برآمد ہوا۔ نوجوانوں نے امروہہ کی جانب سے عزاخانہ سغرن میں ایک مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اختر عباس جون نے امام جعفر صادق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام کو 4,000 سے زیادہ شاگرد ملے۔ امام جعفر صادق کی امامت کی مدت 34 برس ہے جس میں ظالم و جابر حکمرانوں کا سامنا کیا، لیکن ہر حال میں امام تعلیمات محمد اور آل محمد کی تبلیغ کرتے رہے۔ ضلع مجسٹریٹ اناؤ شری رویندر کمار کی صدارت میں وکاس بھون آڈیٹوریم میں کسان دیوس کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے اس موقع پر کہا کہ اگر ہم صحت مند اور کارآمد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہوا، پانی اور کچرے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔ پاک ہوا تبھی تک ممکن ہے جب تک آپ اور ہم اس موضوع پر اکٹھے نہیں سوچتے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی بہت ضروری ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی سمندر میں نہیں جانا چاہیے۔ امروہہ کی معروف ادبی شخصیت، ماہر اسلوبیات، ناقد، مترجم، محقق اور مرثیہ نگار پروفیسر منظر عباس نقوی مرحوم کی شخصیت اور ادبی خدمات کا احاطہ کرنے والی کتاب منظر پس منظر کی رسم اجرا امروہہ کے محلہ حقانی میں قائم عزاخانے میں عمل میں لائی گئی۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے حصہ لیا۔ میر تقی میر کے استاد میر سعادت کے خانوادے کے چشم چراغ پروفیسر منظر عباس نقوی کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر یہ کتاب ان کی سب سے چھوٹی دختر زیب السحر نقوی عرف زیبا نے ترتیب دی ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ گزشتہ سال پروفیسر منظر عباس اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کتاب میں پروفیسر منظر عباس نقوی کی شخصیت اور اردو ادب کے حوالے سے ان کی خدمات پر معروف ادیبوں اور اہل قلم افراد کے تحریر کردہ مضامین، مقالے، تاثرات اور ان کے سانحہ ارتحال پر منظوم خراج عقیدت شامل ہیں۔ مدحہ حمیرپور میں 2 روز پہلے قصبے کی مشہور مزار میں ایک نامعلوم افراد کے چھوڑنے کا معاملہ اب زور پکڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے عہدیداروں نے احتجاج کیا اور CO کو میمورنڈم پیش کیا اور مقتولہ خاتون کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ وشو ہندو پریشد کے ضلع نائب صدر شیلیندر اور بجرنگ دل کے سابق ضلع کنوینر آشیش سنگھ کی قیادت میں تقریباً 2 درجن نوجوانوں نے CO کو پیش کیے گئے اپنے میمورنڈم میں مطالبہ کیا ہے کہ ایک دلت ہندو خاتون کی لاش ایک مزار میں ملی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہ کیے جانے سے حکومت کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔
عالمی شہرت یافتہ سید اشرف جہانگیر سمدانی مخدوم اشرف درگاہ کی چوچا شریف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پوروانچل پردیش کے صدر عرفان ملک نے حاضری دی اور ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں مانگی۔ عرفان ملک کے درگاہ کی چوچا شریف پہنچتے ہی پارٹی کے ضلع نائب صدر سرفراز احمد خان کی قیادت میں پارٹی کے عہدیداران و کارکنان نے ان کی گل پوشی کر شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر عرفان ملک نے کہا کہ پارٹی ہمیشہ مظلوموں اور بے کسوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ پارٹی ضلع نائب صدر سرفراز احمد خان نے کہا کہ پارٹی کے سربراہ اسدالدین اویسی کی بہترین قیادت کی وجہ سے پارٹی کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سری لنکا کے وزیر برائے بجلی اور توانائی نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں ارکان کو بتایا کہ کولمبو پورٹ پر پیٹرول 28 مارچ سے موجود ہے لیکن پیٹرول کی ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہے۔ وزیر برائے بجلی اور توانائی نے مزید کہا کہ مالی بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول کی خریداری کے لیے کریڈٹ لیٹرز کھولنا ہے جس کے لیے ڈالرز کی قلت ہے، ہم فنڈز تلاش کر رہے ہیں اور جلد کوئی حل نکل آئے گا۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں پیٹرول کا صرف اتنا ذخیرہ رہ گیا ہے کہ جو ایمبولینس کے استعمال میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے درخواست ہے کہ پیٹرول پمپ پر قطاریں نہ لگائیں، اس ہفتے کے آخر تک پیٹرول دستیاب نہیں ہوگا۔ فلسطین اليوم کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ ملت فلسطین مسجد الاقصی کو یہودیت کا رنگ دینے، اسے تقسیم کرنے، اسے منہدم کرنے یا اس میں غاصبوں کی کسی طرح کی سیاسی اور دینی حکمرانی نافذ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ خالد مشعل نے کہا کہ صہیونیوں کی سازشیں اب بھی جاری ہیں اور ہم ملت فلسطین کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ صہیونی آئندہ کسی موقع پر پھر مسجد اقصی پر حملہ کریں۔ تحریک حماس کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ مسجد اقصی پوری طرح ایک اسلامی مقام ہے اور اس پر صہیونیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نسل پرستانہ سفید فام بالادستی کی سازشی تھیوری معاشرے کے لیے زہر ہے جس کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک کے شہر بفیلو میں سفید فام نسل پرست کی اندھا دھند فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 10 افراد کے لواحقین اور متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی آواز بھرا گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ امریکہ میں نسل پرستی جیسی برائی کو پنپنے نہیں دوں گا۔ واضح رہے کہ 15 مئی کو نیو یارک کے شہر بفیلو کی سپر مارکیٹ میں سفید فام نوجوان نے سیاہ فام شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں 10 سیاہ فام ہلاک ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش ٹرین سروس جو 2 سال سے کورونا وبائی امراض کی وجہ سے بند ہے بالآخر 1 جون سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ کولکتہ روٹ پر بھی اسی دن سے 3 ٹرینیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ بنگلہ دیش کی وزارت ریلوے نے بدھ کو یہ اطلاع دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ریلوے کے وزیر اشونی وشنو اگلے ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ان کے اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان میتری ایکسپریس، بندھن ایکسپریس اور نیو جلپائی گوڑی ڈھاکہ متھالی ایکسپریس کا آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے واشنگٹن میں افغان سفارت خانے اور نیو یارک اور کیلیفورنیا میں کابل کے قونصل خانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ پیر سے سفارتی مشنوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اگلی اطلاع تک کسی کو بھی بغیر اجازت ان میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ یہ اقدام وزارت خارجہ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ میں افغان سفارت خانہ اور اس سے قونصل خانے 16 مئی سے سفارتی اور قونصلر سرگرمیاں باضابطہ طور پر بند کر دی ہیں۔ امریکہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا جس نے گزشتہ برس اگست میں امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں اقتدار سنبھالا تھا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔